إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محترم حضرات و خواتین، عزیز پیارے بچوں، مختصر سی حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کو، سارے مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا، ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی ہم سب کا رازق بھی ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کو اسی کے حکم سے ہو بہو امت مسلمہ تک پہنچایا۔ حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی مختلف 2 آیات کو جو میں نے پڑھا، اس سے ہر ایک کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کے جمعہ کا موضوع ہمارا آنے والا رمضان، اس کا ہم استقبال کیسا کریں اور رمضان المبارک میں ہم کیا کیا امور کو انجام دیں۔ سب سے پہلے جان لو کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امت کے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کا رکھنا صرف ہمارے لیے نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے تمام انبیاء علیہم السلام کو اور تمام انبیاء کے امت کے لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کے فوائد کیا ہیں؟ روزے اللہ رکھنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ تمام امور پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی
शाबान के महीने के अवाखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम को जमा करते और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कहते, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आने वाला है जो बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, मगफिरत वाला महीना है, नेकियों का बहार वाला महीना है। इस महीने का इस्तकबाल करो, इस महीने की कदर करो, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालिहा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान सुन करके तमाम सहाबा इकराम रमज़ान के महीने का खुसूसी एहतिमाम करते, खुसूसी उसका इस्तकबाल करते। तमाम सहाबा अपने दुनियावी उमूर को, दुनियावी कामों को आगे पीछे कर लिया करते और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हुई कहती हैं, रमज़ान का महीना आता, ख़ास करके इसमें आखिरी अशरा जब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे, क़यामुल लैल के लिए मुस्तइद हो जाते थे, नेकियों की तरफ आगे बढ़ जाया करते थे। रमज़ान के महीने में ख़ास करके रातों में तहज्जुद की नमाज के लिए जागते, अपने अहल अयाल को जगाते थे। वही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में सदक़ात और खैरात को तूफ़ानी हवाओं से ज़्यादा और उससे तेज़ी के साथ में करते थे। ये तमाम आमाल सालिहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए नमूना और दलील है। ये रमज़ान का महीना नफ्स की तरबियत के लिए आता है, इंसान को अल्लाह की तरफ क़रीब करने के लिए आता है। ये रमज़ान का महीना आमाल सालिहा को प्रैक्टिकल कराने का महीना। इसीलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ों का मकसद दिल की सफाई है, रोज़े का मकसद खौफ इलाही दिलाना है, रोज़े का मकसद जहन्नम से दूर करना है, रोज़े का मकसद जन्नत के करीब करना है, रोज़े का मकसद दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी दिलाना है। अल्लाह के इबादत और उसकी इताअत से भटके हुए लोगों को अल्लाह के इबादत और उसके फर्माबरदारियों से दूर हटे हुए लोगों को अल्लाह की रहमत से करीब करने आता है, अल्लाह के मगफिरत से करीब करने के लिए आता है। इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर बहुत सारे अनावीन और बहुत सारे तक़ारीर हमने सुना है। सहाबा इकराम भी रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे। उनके रमज़ान के इस्तक़बाल में, उनके रमज़ान की क़दर में, उनके रमज़ान के आमाल में और हमारे रमज़ान के आमाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये रमज़ान का महीना रहमतों वाला महीना है, ये रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है, ये रमज़ान का महीना मगफिरत वाला महीना है, ये रमज़ान का महीना जहन्नम से छुटकारे का ज़रिया बनता है, ये रमज़ान का महीना जन्नत से करीब कराने वाला है। लेकिन आज हम और आज देखें कि रमज़ान का महीना हमारे लिए भी रहमतों वाला महीना है। क्या हमने भी रमज़ान के महीने को रहमतों का महीना समझा है? क्या हमने भी रमज़ान के महीने को बरकतों वाला महीना समझा है? क्या हमने भी रमज़ान के महीने को जहन्नम से नजात का ज़रिया समझा है? नहीं। हम कैसे रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं? सहाबा इकराम कैसे रमज़ान का इस्तकबाल करते थे? प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया, अल्लाह के नबी हमेशा अमाल सालिहा करते थे, हमेशा अमाल सालिहा में आगे बढ़ते थे, हमेशा ज़िक्र व अस्कार किया करते थे, हमेशा तहज्जुद की पाबंदी करते थे, हमेशा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। उसके बावजूद जब रमज़ान का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान में इजाफ़ा हो जाता था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں اضافہ ہو جاتا تھا، نمازیں طویل ہو جاتے تھے، صدقہ اور خیرات زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت جب آیا، آخری ماہ رمضان میں اللہ کے نبی نے قدم رکھا، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سالوں میں رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کو مکمل ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن کو مکمل پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ جبرائیل امین آسمان سے تشریف لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، اور جبرائیل پڑھتے تو اللہ کے نبی سنا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری ماہ رمضان آیا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو قرآن سنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے اور آگے بڑھتے، اور اپنی امت کو یہی حکم بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن آج میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک آدمی الا ماشاء اللہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو ہم ہمارے گھروں کو خزانوں سے بھر لیتے ہیں، راشنوں سے بھر لیتے ہیں، فریجوں کو بھر لیتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جنہیں کمپنیوں میں وقت نہیں ملتا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پہننے کا مہینہ ہے۔ تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے۔ یقیناً کماؤ، کمانے سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ تجارتوں میں آگے بڑھو، اللہ اسے روکتا نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، اللہ اسے روکتا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، کمانا ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، کھانا ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جہاں کمانا اور کھانا اور پینا بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو کرنا بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام انسان اور جنات کو اللہ نے دنیا میں جو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے عبادت۔ عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم، عبادت کا مطلب ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف رمضان آیا تو روزے رکھ لے، دن میں 5 نمازیں ادا کر لے، اگر اللہ کسی کو موقع دیا ہے تو حج ادا کر لے، یہی عبادات ہم سمجھے ہیں۔ نہیں، مومن اس کی زندگی کا لمحہ صبح سے لے کر کے شام تک اس کا اٹھنا عبادت ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے، اس کا کھانا عبادت ہے، اس کا پہننا عبادت ہے، اس کا سونا عبادت ہے، اس کا کمانا عبادت ہے۔ اس کے زندگی کا ہر کام عبادت کے اندر شامل ہے۔ کیسے؟ جب وہ کھاتا اور پیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق، اللہ کے نبی نے جیسا ہمیں حکم دیا اس طرح سے ہم کھاتے ہیں، اس طرح سے ہم پیتے ہیں۔ کھاتے پیتے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کھانا اور پینا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے سوتے ہیں، سوتے وقت میں سونے کی دعا پڑھتے ہیں، سیدھی کروٹ لے کر کے سوتے ہیں، اور صبح میں ایسا ہی نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں پڑھ کر کے اگر اٹھتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارا یہ سونا اور اٹھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ ہماری تجارت بھی عبادت ہے، ہماری کمائی بھی عبادت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بول کر کے کماؤ، کمائی میں دھوکہ نہ دو، کمائی میں جھوٹ نہ بولو، کمائی میں منہمک ہو کر کے عبادات کو نہ چھوڑو۔ حلال طریقے سے کمائی اگر کمائیں گے، یہ کمائی بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ تو غرض مومن کا صبح اور شام، اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عبادات میں گزرنی چاہیے۔ عبادات کے لیے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ میں تمام خواتین اور تمام سامعین سب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور جہنم سے دور اور جنت کے قریب کرنے والے اعمال کو دکھانے والا، سکھانے والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم ہماری زندگی میں دنیاوی تمام امور کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں۔ اگر ایسے کام جس کے نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہونے والا نہیں ہے،
تو ایسے کاموں کو بعد رمضان کے لیے ٹال دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں لگائے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگائے، عبادات میں لگائے، تراویح میں لگائے، قیام اللیل میں لگائے۔ تمام زندگی کے لمحات کو نیک راستوں میں اگر لگائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، رمضان کا مہینہ ہماری تزکیہ نفس کے لیے آتا ہے۔ اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو تمام گناہوں سے بچ جانا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی وہ تمام اعمال کو چھوڑتے نہیں ہیں جو روزے کے مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے خیانت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے حرام کمائی کماتے ہیں، روزہ رکھ کر کے حرام کمائی کھاتے ہیں، روزہ رکھ کر کے حرام کمائی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تزکیہ نفس رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ روزوں کے ذریعے سے بندوں کو عبادات کی طرف لے جائے، اس کی نفس کو نفسانی خواہشات سے روکا جائے۔ اس لیے ہر ایک آدمی رمضان کے مہینے میں یہ ہمیشہ اسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، حرام کمائی ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، چغلی ہمیشہ حرام ہے، خیانت ہمیشہ حرام ہے، دھوکہ ہمیشہ حرام ہے۔ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچے اور اللہ سے توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ماہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، جو عبادات ہم کرتے ہیں، یہ عبادات کی عادت رمضان کے بعد کے مہینوں کے اندر بھی ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ توبہ رب العالمین سے کرے، عبادات رب العالمین کی کرے، تلاوت قرآن کریم کی کرے، کیونکہ خطبہ مسنونہ میں جو دوسری آیت میں نے پڑھا اس کے اندر اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ساری برکتوں کو لے کر کے آیا ہے، بہت ساری شانوں کو لے کر کے آیا ہے، بہت سارے فوائد کو لے کر کے آیا ہے۔ انہی فوائد میں، انہی برکات میں سے ایک برکت، ایک عظیمت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، قرآن کو پڑھنا بھی، قرآن کو پڑھانا بھی، قرآن کو سننا بھی، قرآن کو سنانا بھی، یہ سارے کے سارے اعمال ثواب والے اعمال ہی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد قیامت کے دن انسان کے دو اعمال اللہ کے ہاں میدان حشر میں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ انہی دو اعمال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن بھی ہے، روزے بھی ہیں۔ جو بندہ دن میں روزے رکھتا ہے ایسے بندے کے لیے روزہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، اے اللہ اس تیرے بندے کو دنیا میں میں نے کھانے پینے سے روک دیا تھا، بہت سارے جائز امور کو بھی میں نے اسے روک دیا تھا، یہ بندہ روزہ رکھ کر کے بھوکا رہا، نفسانی خواہشات سے دور رہا، تو میں اس بندے کے حق میں تیرے سے سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کی مغفرت کرے گا۔ وہیں قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا۔ جو بندے صبح شام رات دن قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیتے ہیں اپنے وقت کو، تو ایسے بندے کے حق میں قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اور کہے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کی نیند کو چھوڑ کر کے تیرے کلام کریم کی تلاوت کو کیا کرتا تھا، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو سنے گا اور اس بندے کی مغفرت کرے گا۔ خلاصہ کلام بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم نے رمضان کے مہینے کو صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، سونے کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی جو عبادات جو رمضان ہمارا گزرتا ہے یا تو کھانے میں گزرتا ہے یا تو سونے میں گزرتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھے، اچھی طرح سے کھائے پیے، سیر ہو گئے، بمشکل آئے 2 رکعت فجر کی نماز کو پڑھ لیے، اس کے بعد گئے گھروں میں سو گئے، یہاں تک کہ بعض افراد 10 بجے اٹھتے ہیں، بعض 12 بجے اٹھتے ہیں، بعض لوگوں کو ظہر کی اذان ہونے کے بعد جبراً جگانا پڑتا ہے کہ اٹھو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کھاؤ پیو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لو، لیکن
رمضان صرف کھانے کے لیے نہیں آتا ہے، رمضان صرف سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان نیکیوں والا مہینہ ہے۔ اکثر لوگ دنیاوی امور میں لگ کر کے رمضان کے مہینے کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ آ جاتے ہیں 2-4 رکعت نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ سونے سے بھی نہیں روکتا ہے۔ کھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھے ہیں کہ سارے کاموں کے اندر نرمی کر لیتے ہیں، کیوں بھائی آج ڈیوٹی نہیں گئے، کیوں بھائی آج کام پہ نہیں گئے، تو بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ہے۔ ہم کیا سمجھے ہیں روزہ راحت کا معنی ہے، روزہ آرام کرنے کا معنی ہے؟ نہیں، صحابہ اکرام کو دیکھو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو ہمیں بتاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل کام رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کیا ہے۔ جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی، تمام جنگوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنگ کیا کرتے تھے، روزے کے مہینے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کھاؤ پی کر کے رمضان کے مہینے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ، بلکہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم آرام کرنے کا ذریعہ بنا لیے ہیں، رمضان کے مہینے کو سونے کا مہینہ بنا لیے ہیں، رمضان کے مہینے کو کھانے کا مہینہ بنا لیے ہیں، رمضان کا مہینہ عیش و آرام کرنے کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، تاجر رمضان کے مہینے کو کمانے کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، مزدور رمضان کے مہینے کو راحت کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، طالب علم رمضان کے مہینے کو چھٹی کا مہینہ سمجھ گئے ہیں، اساتذہ رمضان کے مہینے کو چھٹی کا مہینہ سمجھ گئے۔ نہیں، تمام دنیاوی امور سے چھٹی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اداروں کو بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کمائی سے رکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام کاموں سے بندہ ہٹ کر کے عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ اذکار کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اسی لیے چھٹی دی جاتی ہے۔ ہم چھٹی کو سونے کا مہینہ سمجھ گئے، نہیں، ابھی جاگو، خواب غفلت میں ہیں ہم لوگ، کس کا وقت کب آئے گا پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کا رمضان کا مہینہ آخری بھی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین موت کسے کب دے گا پتہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جو آیا ہے اسے ہم غنیمت جانیں، اللہ کی ایک نعمت سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ میں نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے گزشتہ ہمارے ساتھ میں سحری کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ عید میں شریک تھے، آج وہ لوگ ہمارے سے جدا ہو کر کے جا چکے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کا جانب سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے ابھی سدھرنے کا، ایک موقع ہے ابھی سنبھلنے کا، ایک موقع ہے جہنم سے بچنے کا، ایک موقع ہے جنت کے قریب ہونے کا۔ اس لیے جہاں ہم رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیے ہیں، وہیں خواب غفلت سے جاگو اور رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھو۔ راتوں میں کم سوئے، عبادات میں زیادہ وقت لگائے، تلاوت میں زیادہ وقت لگائے، کیونکہ مومن بندے کی زندگی کا یہ مہینے میں گزرنے والا ایک ایک مہینہ بھی، ایک ایک لمحہ بھی برکتوں والا، نعمتوں والا، نیکیوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں عبادات کی طرف شوق دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے، اس لحاظ سے کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والے ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرض نمازوں کا ثواب بتایا گیا ہے، اور ایک نفل کا، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر بتایا گیا ہے۔ یہ سب انسانوں کو شوق دلانے کے لیے، انسانوں کو ابھارنے کے لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ بس خلاصہ کلام کے طور پر میں یہی بات آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جنت کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے
ہم میں سے ہر ایک دیکھو رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو ہر ایک انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، عورتوں کے اندر عبادت کا شوق آ جاتا ہے، بچوں کے اندر عبادت کا شوق آ جاتا ہے، بوڑھوں کے اندر بھی عبادت کا شوق آ جاتے ہیں۔ راتوں میں بچے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں صبح 7 بجے بھی جگانے پر بھی جو بچے جگتے نہیں ہیں وہ بچے جب رمضان کا مہینہ آئے تو 3 بجے جگ جاتے ہیں، 4 بجے جگ جاتے ہیں۔ اگر انہیں سحری کے لیے نہ اٹھایا جائے تو صبح اٹھتے ہی فوراً زمین آسمان کو ایک کر دیتے ہیں۔ یہ سب نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ عورتیں محنت کرتے ہیں، اتنی محنت عورتیں کرتے ہیں تو عورتیں کھانے پینے میں، پکانے میں، پکوانوں میں اپنے سارے کے سارے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ میں مرد اور عورت تمام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ عورتیں جہاں پکانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں اسی طرح سے عبادات کے لیے بھی کچھ وقت گزارے، خاص کر کے مغرب کی نماز میں اور تہجد کی نماز میں خواتین سے غفلت ہو جاتی ہے، وہ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، نماز تہجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو تہجد کی نماز کی پابندی کرو، ویسے تو مومن بندے کو ہمیشہ اس کی پابندی کرنا چاہیے، اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اٹھو اللہ رب العالمین سے مانگو، اٹھو اللہ رب العالمین سے مغفرت کرو، اٹھو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین آخری وقت میں رات کے آتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے تو ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، ہم سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال تمام مرد و خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ جو عنقریب ہمارے اوپر آنے والا ہے، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آئے یا کل چاند نظر آئے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے، یا نہیں تو کل کا دن مکمل 30 کر کے اس کے بعد اسے روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے دنیاوی تمام کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے، ایک ٹائم ٹیبل بنا لے، ایک وقت بنا لے، یہ وقت میں سونا ہے، یہ وقت میں جاگنا ہے، یہ وقت عبادت کا وقت ہے، یہ وقت میں تلاوت کرنا ہے۔ فجر کے بعد اکثر لوگ نماز پڑھنے کے فوری بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نہیں، فجر کے بعد کم سے کم اللہ رب العالمین کا کلام 2-4 صفحے پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو ختم کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 2-4 صفحے اگر قرآن کریم کو تلاوت کر لے تو انشاءاللہ پورا قرآن آسانی کے ساتھ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، خاص کر کے لڑائی جھگڑے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی طرف خاص کر کے اشارہ کرتے ہوئے کہا، رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ دار آدمی سے لڑتا ہے، گالی گلوچ اگر اس سے دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے ساتھ ہم بھی مل کر کے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہہ دے انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مطلب روزے کی حالت میں لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حرام کمائی میں لگ کر کے نہ چلے جائے، بلکہ ہمیشہ یہ تمام گناہوں سے توبہ کرے، توبہ کر کے گناہوں سے بچ کر کے رہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے کا جیسی قدر کرنا چاہیے ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقات اور خیرات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیاوی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے رمضان کے مہینے کو برکتوں والا مہینہ بنائے، رحمتوں والا مہینہ بنائے، نعمتوں والا مہینہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اسی مہینے میں ہم سب کو اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دلائے اور جنت کے قریب کرنے والے اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر